नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम नाज़रीन व सामईन किराम, कुरान करीम के दूसरे पारे की 7वें रुकू की इब्तिदाई आयत मुबारका को तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया है। उस आयत मुबारका का ताल्लुक़ माह रमज़ान से है। चूँकि माह रमज़ान का आगाज़ होने वाला है, उसी की मुनासिबत से मैंने आयत मुबारका को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ताकि बहुत सारे ऐसे अफराद जिन्हें माह रमज़ान की अहमियत व फ़ज़ीलत का अंदाज़ा नहीं है, या बहुत सारे ऐसे अफराद जो माह रमज़ान के बारे में जानते हैं, समझते तो हैं, मगर इसका इकराम व एहतराम नहीं करते, ऐसे अफराद के लिए बिलखुसूस कुरान व हदीस की रोशनी में चंद ऐसी बातें जिसके सुनने के बाद लोगों के अंदर इस माह मुबारक के हवाले से एहतराम का जज्बा पैदा हो, लोगों में इबादत का शौक़ पैदा हो और इस माह मुबारक को गुजारने के तरीक़े और सलीक़े समझ में आ जाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान व हदीस की रोशनी में ऐसी चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। ये बात ज़हन में रख लें कि 12 महीनों में इस महीने को बहुत ज़्यादा फ़जीलत हासिल है, क्योंकि इस माह मुबारक में रब की रहमतें अपने बंदों के लिए बेहिसाब नाजिल होती हैं, इनायतें खुदा की बेहिसाब बंदों के लिए नाजिल होती हैं, बंदों के लिए बेशुमार नवाजिशात हैं, बंदों पर बेशुमार एहसानात इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होते हैं। इस माह मुबारक में बंदे मोमिन के रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, छोटे छोटे आमाल बड़े बड़े गुनाहों की माफ़ी का सबब बनते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में बेशुमार जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद भी फरमाता है। ये सीज़न है एक तरह से उन लोगों के लिए जो अपने रब से इनाम पाने का और इकराम पाने का इरादा रखते हैं।
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے تعلق سے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ماہ رمضان میں حالت روزہ میں سونے والا، روزے کا انتظار کرتے ہوئے، روزے کے وقت کا انتظار کرتے ہوئے سونے والا بھی عبادت کرنے والوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے وقتاً فوقتاً اس حوالے سے گفتگو چلتی رہے گی۔ آج ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کیا جائے، اسے کیسے ویلکم کیا جائے۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ کسی کا استقبال کرتا ہے تو اس کے مرتبے کے لحاظ سے، اس کے عہدے اور اس کے مقام کے لحاظ سے استقبال کرتا ہے۔ کوئی ایسا ہی آدمی ہو جس کا کوئی مرتبہ زیادہ نہ ہو، اس کا استقبال بھی اسی انداز کا ہوتا ہے، مگر جو آدمی رتبے میں بڑا ہے، مقام و مرتبے والا ہے، تو کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا استقبال اس انداز سے ہو کہ سامنے والا ناراض ہو جائے۔ اسی لیے اس کے مرتبے کے حساب سے اس کی کوششیں ہوتی ہیں، اس کے مقام کے حساب سے اس کا استقبال بھی ہوتا ہے۔ اور پھر معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر استقبال کرنے والے کا استقبال اگر سامنے والے کو پسند آ جائے تو اس بندے کے لیے یہ عمل اس کی ترقی کا باعث بنتا ہے، سامنے والے کا وہ نور نظر بن جاتا ہے، اور جب کبھی موقع بنے گا، ضرورت محسوس ہوگی، تو وہ مہمان بھی اپنے میزبان کو ویسے ہی عزت دے گا، ویسے ہی مقام و مرتبہ دے گا جیسا اس نے دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس میں ماحول کی وجہ سے جس مہینے کا ہمیں استقبال کرنا تھا، ہم نے اس مہینے کا استقبال نہیں کیا۔ ہم دیکھیں، ہم میں سے اکثر کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس ماہ مبارک میں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے ہیں، کتنے احسانات اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص رکھے ہیں، کتنی نوازشات ہوتی ہیں، کتنوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں، کتنوں کی دعائیں سنو جاتی ہیں، کتنوں کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی ان گنت نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، مگر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نوازشوں کو فراموش کر بیٹھے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ صرف اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا لینا، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، اسی کا نام روزہ ہو گیا۔ حالانکہ روزے کا بہت وسیع معنی ہے اور بہت وسیع مفہوم ہے۔ یہ ایک روزہ اگر میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں تو بندے کو خدا کا ولی بھی بنا دیتا ہے، اگر بندہ صحیح طور پر روزہ رکھے، بندہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے، خدا کا مقرب بن جاتا ہے اس روزے کی برکت سے۔
آئندہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں گا. یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا نام ہے. روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا ہے، اور قرآن کریم نے اسی مقصد کو بیان فرمایا ہے. بھوکا پیاسا رہنے کا تو ذکر ہے ہی نہیں، بلکہ ذکر یہ ہے کہ تمہارے اندر اس روزے کے ذریعے تقوی پیدا ہو. اسی لیے ایام معدودات 29 دن رمضان کی صورت میں بندوں کو ہر سال روزہ رکھایا جاتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی نعمتوں سے اور بے شمار برکتوں سے مالا مال ہو سکے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا استقبال جس طرح سے کرنا چاہیے تھا ماہ رمضان المبارک کا، آج ہمارے پاس وہ سوچ اور وہ فکر باقی نہ رہی. اگر وہ سوچ اور فکر باقی رہتی تو یقیناً ہر سال جو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ رمضان کا احترام نہیں کرتے، رمضان جیسے عظیم مہینے میں بھی بہانے بنا کر روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رمضان جیسے عظیم مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں. یہ سارا کچھ نہیں ہوتا اگر بندوں کو رمضان کی حقیقت کا علم ہو جاتا. آپ نے اگر اس مہینے کا صحیح طور پر استقبال کیا اور ہر سال آپ اس مہینے کی عزت اور تکریم کرتے رہے، اس کا اکرام کرتے رہے، تو یہ مہینہ ہمارے لیے قبر کی تاریک مقام پر بھی کام آئے گا، اور قیامت کے دن بھی یہ مہینہ اس بندے کے لیے کام آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں اس مہینے کو گزارتا تھا. اگر ہم نے صحیح طور پر اس کا احترام نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینہ جہاں اپنی عزت کرنے والے کو بخشواتا ہے، وہیں پر قیامت کے دن اس بندے کے لیے یہ مہینہ کام نہیں آئے گا، بلکہ آپ نے نہ اس کا استقبال کیا نہ آپ نے اس کی عزت کی، تو قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی شکایت کی وجہ سے اپنے بندے پر کوئی رحم اور کوئی فضل نہیں فرمائے گا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو رمضان کی فضیلتوں سے واقف کروایا، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے اس ماہ مبارک کی برکتیں رکھی اور اس ماہ مبارک کے استقبال کا تذکرہ بھی فرمایا. یہ بات تو مسلم ہے کہ آپ اگر کسی کو عزت دیں گے تو کوئی آپ کو عزت دے گا، آپ اگر کسی کو عزت نہیں دیں گے تو کوئی آپ کو عزت بھی نہیں دے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد سے اپنی امت کے سامنے اس کی اہمیت کو بھی ظاہر فرمایا اور خود اپنے عمل مبارک سے اس بات کو سنت بنا دیا کہ ماہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے اور اس کی تیاری کب سے ہو.
ہم تیاری کب سے کرتے ہیں اور پھر امت کو تیاری کرنے کی تعلیم کس انداز سے دی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں تیاری کرنے والوں کے لیے کس طرح کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر حضور کے صحابہ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ جب شعبان کا چاند صحابہ کرام دیکھ لیتے تو تلاوت کلام پاک میں مصروف ہو جاتے۔ وہ افراد، وہ اصحاب جن پر زکوٰۃ فرض تھی وہ زکوٰۃ نکال دیتے تاکہ غریب اور مستحق مسلمانوں تک ان کی زکوٰۃ پہنچ جائے، اور وہ بھی شعبان ہی کے مہینے میں رمضان کی تیاری کر لے، اور ان کے گھر میں کم سے کم اس قدر سامان آ جائے کہ جس کی وجہ سے ان کا رمضان صحیح طور پر گزر جائے۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ حکام قیدیوں کو طلب کرتے جن پر حد قائم ہونی ہوتی ان پر حد قائم کی جاتی، اور جو مجرم آزاد کرنے کے لائق ہوتا اسے بغیر حد ہی کے آزاد کر دیا جاتا۔ سوداگر اگر قرض لیتے تھے تو وہ اپنے قرض ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنا قرض وصول کر لیتے، اور جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ رمضان کی مکمل نعمتیں اپنے نصیب کا حصہ بنا لیں، اتنے اعمال کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ جب بندہ اعتکاف میں ہوتا ہے تو دنیا داری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کاروبار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بیوی بچوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اب وہ ہوتا ہے اور رب کی عبادت ہوتی ہے۔ معتکف کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، اور یہی کیفیت ہوتی بھی ہے کہ وہ حالت اعتکاف میں کسی اور دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو رب کی عبادت میں مصروف کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی اعتکاف کا مقصد بھی ہے۔ خیر انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو عرض کرنا یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس ماہ مبارک کی تیاری کس انداز سے کی، اور یہ اس لیے بھی تھا، یہ ان کا اپنا عمل تو ہے ہی ہے، مگر یہ عمل انہوں نے حضور سے دیکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رمضان کے آنے سے پہلے تمام چیزوں سے فارغ ہو جاتے تاکہ رمضان کے آتے ہی اس کا استقبال کر کے اس کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کو وہ پورا کرتے، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی حاصل ہو اور امت کو ایک طریقہ مل جائے کہ کس طریقے سے رمضان کو گزارا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ رمضان کے معاملے میں غور و فکر کرے اور یہ سمجھ لے کہ یہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر انسان کے لیے کسی نہ کسی مہینے میں کوئی نہ کوئی سیزن آتا ہے،
اور اس سیزن سے انسان بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. اس سے کہیں زیادہ امت کے لیے، بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں انعامات رکھے ہیں. بندہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کرنے پر ثواب عطا فرماتا ہے. اب آپ اندازہ کریں، حضور کی یہی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب کئی گنا کر دیا جاتا ہے. بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، ایک بار درود پڑھے تو 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے، خاص رحمت کے دروازے اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے. اب اس مہینے سے جس کو جتنا فائدہ اٹھانا ہے وہ فائدہ اٹھا لے، ثواب میں کمی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا میں کمی نہیں، دینے میں کوئی کمی نہیں. بہت زیادہ وہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے. اسی لیے رب قدیر نے اپنے بندوں کے لیے رمضان جیسا مہینہ 12 مہینوں کے اندر رکھ دیا تاکہ اس ماہ مبارک میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خوب نعمتیں حاصل کرے، خوب برکتیں حاصل کرے. اب اس کے باوجود اگر بندہ اپنے آپ کو محروم رکھے، اس کے باوجود بندہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے دور رکھے اور اس عظیم اور مقدس مہینے میں بھی اپنی بخشش کا سوال نہ کرے، رزق کا سوال نہ کرے، گناہوں کی معافی کا سوال نہ کرے، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بندہ کتنا محروم ہے. عرض کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کی عظمت کو جانیں، کیونکہ جب انسان کے پاس کسی چیز کی عظمت ہوتی ہے تو وہ اس کا خیال بھی رکھتا ہے. جب انسان کے پاس کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو انسان اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. ہم رمضان کا خیال رکھتے ہیں تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس مہینے کی عظمت ہے. اس مہینے کو ہم عزت دیتے ہیں، اس مہینے کا ہم تحفظ کرتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے رسوائی ہے. اس آیت مبارکہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کیا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور یہ روزے، اس آیت کا تعلق تو رمضان سے ہے. رمضان سے پہلے بھی روزے رکھے جاتے تھے، جیسے محرم کے روزے رکھے جاتے تھے، ایام بیض یعنی 13، 14، 15 ہر مہینے کی چاند کی تاریخ کے روزے رکھے جاتے تھے. ان روزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے. یاد رکھیں،
روزوں کی برکتیں انگنت ہے، اس کے فائدے انگنت ہے، اس کا ثواب انگنت ہے، بندہ اس کے ثواب کو حد میں لا ہی نہیں سکتا، اس کے فوائد کو حد میں لا نہیں سکتا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو دیگر مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ ایک موقع پر بیان کیا گیا کہ جس طریقے سے ساری کائنات پر خدا کو بزرگی و برتری حاصل ہے، اسی طرح سارے مہینوں پر رمضان کو بزرگی اور برتری حاصل ہے۔ حضور نے تو یہاں تک کہ فرما دیا کہ اگر میں رمضان کی عظمتیں تم پر ظاہر کر دوں تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ اب ہم کچھ احادیث اور قرآن کی آیت کی طرف اور احادیث کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی آمد کا تذکرہ کس انداز سے فرمایا، اور وہ روزے جو ہم پر فرض ہیں اور وہ روزے جو ہمارے لیے نفل ہیں، ان کی فضیلتیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز سے بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنو فرماتا ہے تو اپنے کانوں کو اس کی سماعت کے لیے خالی کر لو، ہماتن گوش ہو جاؤ۔ اس کے بعد جو ارشاد ہونے والا ہے اس میں یا تو حکم ہوگا جس کو بجا لانا ہوگا یا ممانعت ہوگی جس سے بچنا ہوگا۔ کہیں پر بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ بندے کو چاہیے کہ پہلے تو وہ خوشی کا اظہار کر لے کہ رب نے مجھ سے فرمایا ہے اور میرے رب کا اعلان اور خطاب مجھ سے ہو رہا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ لذت جو خطاب ندا سے یا ایھا الذین آمنو سے حاصل ہوتی ہے وہ عبادت کی مشقت اور کلفت کو دور کر دیتی ہے۔ یہ ان کے تلاوت قرآن کا انداز تھا، ان کی عبادتوں میں اپنی اپنی لذتیں اور اپنا اپنا شوق تھا۔ یہاں تو پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں تب بھی بندے کے اندر سے وہ کلفتیں، وہ بے چینی دور نہیں ہوتی، کیونکہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں مگر توجہ نہیں دیتے کہ کہاں پر کس آیت کے ذریعے کس طرح کا خطاب ہم سے کیا جا رہا ہے، قرآن کی کون سی آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ صیام کے کئی معنی مفسرین نے اور محققین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک صیام کا معنی ہے رک جانا، یعنی بندہ ہر اس کام سے حالت روزہ میں رک جائے جو روزوں کی خرابی اور بربادی کا سبب بنتا ہے، اس کام سے رک جانا۔ اسی کو علماء نے یوں بیان فرمایا کہ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات یعنی جماع سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کا نام روزہ ہے۔ اور بعضوں نے فرمایا اس کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر بعض صوفیاء کرام نے فرمایا
کہ اپنے تمام اعضائے بدن کو خدا کی فرما برداری میں رکھ کر خدا کی نافرمانی سے بچانا حقیقت میں روزہ اس کو کہتے ہیں. بندہ صرف زبان اور حلق اور پیٹ کا روزہ نہ ہو، بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھ اور پیر سے بھی روزہ ہو، یعنی کسی طرح سے بندہ کسی برائی کی طرف نہ جائے، اس کو روزہ کہتے ہیں. اور رکنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو روزے کی حالت میں حرام ہے، منع ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، ان تمام چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو روک لے. اس کا نام شریعت میں روزہ ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں ہے، تم سے پچھلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اور کیوں روزہ فرض کیا گیا؟ بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. بھوکا پیاسا بندہ کیوں رہے گا بھائی؟ کس کے لیے رہے گا؟ انسان کی طبیعت کھانے پینے پر ہمیشہ آمادہ رہتی ہے، مگر چونکہ یہ کام بندے نے خدا کے لیے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کے اندر تقوی پیدا فرماتا ہے. اور یہی تقوی بہت سارے بندوں کے لیے مقام ولایت کے حصول کا سبب بنتا ہے، اگر بندہ اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرے. کیونکہ اللہ کے ولیوں کی نشانی متقین ہونا ہے، اللہ کے محبوبین کی نشانی. اب اگر میں یہ کہوں میری اپنی کم علمی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بندے کے لیے اللہ کا ولی بننے کا آسان ذریعہ روزہ ہے. اور یہ آسان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بندہ صرف اس میں بھوکا پیاسا اور اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، ناجائز اور مکروہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو ایک ولی کو مقام ولایت پانے کے لیے انہی چیزوں کی تو ضرورت ہے کہ وہ اپنے نفس کی مخالفت کرے، اپنی خواہشات کی مخالفت کرے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اب اس حوالے سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ٹھیک دوپہر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے حجرے میں، اور میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے حضور کو سلام عرض کیا. حضور نے سلام کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے علی میرے پاس میں جبرائیل ہے اور وہ تم کو سلام کہہ رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی انہیں ان کے سلام کا جواب دیا، اور حضور نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے قریب ہو جاؤ، میرے نزدیک آ جاؤ. میں جب حضور کے نزدیک پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ جبرائیل تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینہ 3 دن کے روزے رکھا کرو. پہلے دن کے روزے کے عوض 10,000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا،
دوسرے دن کے روزے کے عوض اللہ تعالیٰ 30,000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور تیسرے دن کے روزوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 برس کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزے اور یہ ثواب صرف میرے لیے ہے یا عمومی طور پر اس کا تذکرہ میں لوگوں کے سامنے کر سکتا ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا اور تمہارے بعد جو اس پر عمل کرے گا اسے بھی یہ ثواب ملے گا۔ مولا علی عرض کرتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روزے کون سے ہیں، کن دنوں میں رکھے جائیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ایام بیس کے روزے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ان دنوں کو ایام بیس کیوں کہتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا، جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کا جسم اقدس آفتاب کی، سورج کی تپش کی وجہ سے جل چکا تھا، یعنی جسم کا جو حسن تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور سارا جسم سیاہ پڑ گیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل آئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کی رنگت لوٹا دی جائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب آپ سے کہا گیا کہ آپ 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلا روزہ رکھا تو 1/3 جسم کی رنگت تبدیل ہوئی، دوسرا روزہ رکھا تو 2/3 جسم کی رنگت تبدیل ہوئی، اور جب تیسرا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سابقہ رنگت آپ کو لوٹا دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ بعض مفسرین محققین فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اس سے پہلے بھی اور امتوں کو عطا کیا گیا تھا، مگر ان کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس مہینے کی برکتیں اور رحمتوں کو چھین لیا۔ یہ غنیت الطالبین میں حضرت سیدنا پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن بصری اور دیگر محدثین سے اور مفسرین سے اس قول کو نقل فرماتے ہیں۔ رمضان یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے بندوں کے لیے بے شمار رحمتیں لے کر آتا ہے۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ اس کا استقبال کس طریقے سے کیا جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اپنی امت کو کس طریقے سے خطاب فرمایا اور اس ماہ مبارک کے حوالے سے کیا خبر اپنی امت کو عطا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، حدیث پاک کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم المرتبت اور برکتوں والا وہ مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس مہینے کی راتوں کی عبادت کو افضل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں ایک نیکی کی، ایک فرض ادا کیا، اس کا اجر اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے
اور صبر کا صلہ جنت ہے. یہ مہینہ نیکی پہنچانے کا ہے. اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے. جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اس کی گردن جہنم سے آزاد کی جائے گی اور روزے دار کے روزے کا ثواب کم کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا. جب یہ اعلان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تو اب صحابہ نے اپنے اپنے طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ اور خلاصہ طلب کیا. صحابہ نے عرض کیا حضور ہم میں سے ہر ایک کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ افطار کروائے. حضور نے فرمایا اللہ تعالی ہر اس شخص کو اجر عطا فرمائے گا جس نے ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ کھلوایا. یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے. جس نے اس مہینے میں اپنے غلام پر آسانی کی اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. اس مہینے میں 4 باتیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. ان میں 2 باتیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو. پہلی بات کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور استغفار کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا. 2 باتیں وہ ہیں جن کی تم کو ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو. دوسری بات جہنم سے پناہ مانگو. جس نے اس مہینے میں کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایک گھونٹ پلائے گا جس کے پینے کے بعد پینے والے کو کبھی پیاس محسوس نہ ہوگی. یہ حدیث پاک کا معنی اور مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. اس کا ہم خلاصہ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں اس کے تعلق سے خطبہ دیا اور لوگوں کو آنے والے مہینے سے واقف کروایا کہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک کیا ہے، اس مہینے کی وسعتیں کیا ہے، اس مہینے کا اجر و ثواب کتنا ہے، اس مہینے میں عبادت کرنے والے کو کیا فائدے ہیں، روزہ رکھنے والے کے لیے کیا ثواب ہے، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے والے کو کیا ثواب ہے. اس طرح کی تمام تفصیل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی بیان فرما دی. اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ حضور نے اس ماہ مبارک میں بندے کو کیا کرنا چاہیے اور بندہ جو کرتا ہے اسے کیا ثواب ملتا ہے اس کا پورا خلاصہ فرما دیا. جو انسان رمضان کے ذریعے یا جو انسان اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے وہ رمضان کا احترام کر لے. رمضان کی ان تمام چیزوں کو اپنی ذات کے لیے قبول کر لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر اپنے بندوں کو عطا کی. یہ وہ اعمال ہیں جسے رب پسند فرماتا ہے. بندے کا کسی کو کھلانا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں تو حضور نے فرمایا کھانا کھلانا، سلام کرنا. ابھی تو بہت بڑا موقع ہے ایک ایمان والوں کے لیے، بالخصوص ان افراد کے لیے، چونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ دور ہم کس دور سے گزر رہے ہیں.
آج مسلمانوں کی حالات کیا ہے؟ مسلمان ہی نہیں بلکہ قوم کا ہر فرد پریشان ہے۔ ایسے میں وہ افراد جن کی تجوریاں نوٹوں سے بھری ہیں، ان کے لیے دو بڑے موقع ان کے سامنے ہیں۔ ایک موقع ہے کہ وہ اللہ کے ان بندوں کو کھانا کھلائیں جو بھوکے ہیں، اور دوسرا اتفاق سے موقع آ رہا ہے رمضان کا۔ یوں ہی کسی بندے کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، صرف اپنے گھروں کی حد تک اپنی نظروں کو محدود نہ رکھیں، ان لوگوں پر بھی توجہ کریں کہ جو ہمارے گھروں کی طرف اور ہمارے دروازوں کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اچھا کھائیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا رہے، اس کے پاس سحر و افطار تک کا انتظام نہ رہے۔ اگر ہم اپنے کھانے میں کچھ کمی کر سکیں، اپنے شوق میں کچھ کمی کر سکیں، تو انشاءاللہ ہمارے وہ شوق کی کمی ہمارے پڑوسی کے گھر میں پورے مہینے کے اناج بڑھ جانے کا سبب بن جائے گی۔ بڑی تکلیف کے دور سے آج ملک کا ہر فرد گزر رہا ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبو دیا ہے وہ تو بڑے خوش ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فکر نہیں ہے۔ مگر ایسے افراد اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنے گھر کے دروازوں سے باہر بھی جھانکنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کس انسان کی نظر تمہارے گھر کی دہلیز پر پڑی ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ اس گھر سے آج اتنا تو مل جائے گا کہ میرا پیٹ بھر جائے گا۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مانتے نہیں ہیں، مگر ان کے دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے۔ لوگوں، آنکھوں کے اشاروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ آنکھوں کے اشارے صرف لوگوں کے ستانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ کبھی کبھی آنکھوں کی اشاروں سے لوگ اپنی ضرورتوں کو بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کی ضرورتوں کو پورا کرو جو ضرورت مند ہے، اور ان کی عزت و آبرو سے بھی نہ کھیلو۔ یہ نہیں کہ انہیں دے کر فوٹو کھچا کر ڈلانا ہے ہمیں کہ لوگوں کے نزدیک یہ محسوس ہو کہ ہم بھی کچھ بانٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیتوں کو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ اس رمضان سے خوب وہ حضرات فائدہ اٹھائیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اپنے گھر میں ضرورت سے زیادہ ہے، اپنی تجوریوں میں ضرورت سے زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کو تلاش کر کے دو کہ جن کے گھر میں 3 وقت میں شاید ایک وقت کھانا بن رہا ہو۔ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے، ایک گھونٹ پانی پلانے سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے، تھوڑا سا دودھ پلانے سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہم میں ہر ایک کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم یہ سب کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی سوچ کے مطابق انہیں جواب دے کر انہیں بھی خوش فرما دیا کہ تھوڑا بھی اگر تم دو گے، اگر 10 آدمی مل کر تھوڑا کسی کو دیں تو ایک آدمی کا گھر چلنا شروع ہو جائے۔ یہ مہینہ غم گساری کا، انشاءاللہ آئندہ ہم اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہ مہینہ غم گساری کا ہے،
ایک دوسرے کے غموں کو دور کرو. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے غموں کو دور فرمائے گا. جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے عرض کی، کچھ اور باتیں نکل گئی تھی جس کا کہنا ضروری تھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. بس آپ قبول کر لیں اور آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑے اجر کا سبب بنے گا اور بہت بڑے ثواب کا سبب بنے گا انشاءاللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو ظاہر فرمایا اور فرمایا ایک عظیم مہینہ تم پہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی تمہارے اوپر ایک چھت کی مانند تمہارے اوپر آ رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی تمہارے اوپر سے تمازتوں کو دور کرنے کے لیے، تپش کو دور کرنے کے لیے، تمہاری بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے. اور جب بندے کو سایہ ملتا ہے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. آپ دیکھیں دھوپ سے انسان سائے کی تلاش میں ہوتا ہے، گرمی سے انسان سائے کی تلاش میں ہوتا ہے، انسان دھوپ کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتا، گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتا، اسی لیے اس سے بچنے کے لیے وہ سایہ تلاش کرتا ہے. 11 مہینے تک ہم سائے کی تلاش میں تھے، 12واں مہینہ رمضان کا ہم پر سایہ لے کر آ رہا ہے. اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ لے آ چکا. اب بندہ بچے جتنا بچنا ہے، بندہ اپنے آپ کی حفاظت کرے جتنی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک عظیم مہینہ ہے. اور اس کے آغاز ہی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرما دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس رات کی فضیلت کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر دیا. جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں. اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کر دیے. راتوں کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی راتوں کی عبادت کو افضل قرار دے دیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ہم بات کر رہے تھے ماہ رمضان کے استقبال کے تعلق سے، تو حضور نے شعبان کے اخیر ہی میں اپنے صحابہ کے سامنے اس کا تذکرہ فرما دیا. اب آپ دیکھیں کہ جب ایک سال اس طریقے کا ذکر ہوا تو اس کے بعد صحابہ نے ہر سال اس مہینے کی آمد پر خوشیاں بھی منائی ہیں، اور اس مہینے کی آمد پر وہ جو عمل ان سے ہو سکتا تھا وہ سارے اعمال انہوں نے کیے. صرف یہ نہیں کہ رمضان کے آنے سے کسی کو ہیپی رمضان کہہ دیا، رمضان مبارک کہہ دیا، نہیں، بلکہ اس کو اپنی ذات کے لیے برکت والا بنایا جائے. یہ کسی انگریزی مہینے کی طرح یہ مہینہ نہیں ہے جیسے ہم 31 دسمبر کو اس کی رات ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں، دھمال کر کے ویلکم کرتے ہیں، گانے بجا کر، سیٹیاں بجا کر، تالیاں مار کر، اور نہ جانے کس کس انداز سے اس سال کا ویلکم کرتے ہیں. ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی. رمضان کا ویلکم کرنا ہے تو خوشی کے ساتھ میں، اور یہ خوشی اس انداز کی ہو کہ اب ہمارے لیے ہماری زندگی میں پھر سے وہ ایک مہینہ آ گیا جو ایک مہینہ ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، اور یہی مہینہ قیامت کے دن ہماری بخشش کا سبب بن سکتا ہے. اسی لیے اس مہینے کے آنے سے ناراض نہ ہو کہ بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا. زبردستی روزہ رکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ روزہ قبول بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو نہیں دیکھتا، آپ کی نیتوں کو بھی دیکھتا ہے.
زبردستی کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کریں، خوشی خوشی کریں. اور یہ زبردستی کرنے کی وجہ شیطان کا شر ہوتا ہے، اس کا اپنا فتنہ ہوتا ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک کا استقبال ہو. ابھی استقبال کے حوالے سے ایک اور طویل حدیث آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش ہوگی. بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ رمضان جب سے بھی شروع ہو ہم بڑی خوشی کا اظہار کریں. اور میں پھر سے صاحب ثروت سے، مالداروں سے پھر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اگر آپ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا چاہتے ہیں تو نکال دیں، یا اپنے غریب مسلمان بھائی کی ہمدردی کے حساب سے اگر آپ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور خرچ کریں. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے بہت زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے، کیونکہ صرف آپ رمضان کی وجہ سے نہیں نکال رہے ہیں، ایک ضرورت مند کی ضرورت کو بھی پورا کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ کل بروز قیامت وہی ضرورت مند ہماری بخشش کا سبب بنے، یا ضرورت کا جو سامان آپ نے دیا ہے وہ سامان کا دینا اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. پروردگار رمضان کا استقبال کر کے خوشی کے ساتھ مولا رمضان کے تمام احکام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان کی برکتوں سے مولا اس کرونا وائرس کی بیماری کو ہم سے دور فرما دے. ماہ رمضان کی برکتوں سے جتنے بیمار ہیں مولا اس کی برکت سے سب کو شفا عطا فرما دے. مولا اس ماہ مبارک میں اطمینان کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے. قوم پر یہ جو کرونا وائرس کے نام کی آفت آئی ہے اس آفت کو دور فرما دے. جلد سے جلد اس بیماری کا ہم سے خاتمہ فرما اور ہم سب کو پھر سے ایک مرتبہ خوشحال زندگیاں عطا فرما دے. تیرے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے تاکہ عبادتوں کے ذریعے مولا ہم بھی سکون اور اطمینان کی زندگی گزار سکیں. اے پروردگار ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما. ہمارے متعلقین میں جتنے ہم سے دور ہیں، دور دراز ہیں، مولا تو ان کی بھی مدد فرما دے. ان کو بھی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر آفت سے ان کی حفاظت فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.